अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जिस तरह आपने देखा कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और जो उनके इस वक्त पार्टी चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जो है वो नाराज़ होकर दुबई चले गए और इसके बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई चले गए और जो है वो उनकी सारी फैमिली का वहाँ पर आघाट हो रहा है। मामला क्या है, इसकी तह तक पहुँचते हैं कि असल मामला क्या है कि जरदारी साहब ने ऐसा क्यों बयान दिया और बिलावल भुट्टो की नाराज़गी की असल वजह क्या है। इसके अलावा कल आपने देखा कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान है, उसने जो एक बाहर बैठे हुए आदिल राजा साहब और हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल किया है, उस कोर्ट मार्शल की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि वो तो बैरून मुल्क बैठे हुए थे। इसकी वजह क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और क्या जो मियां नवाज शरीफ हैं जब से वो पाकिस्तान गए हैं उस वक्त से उनकी कोई इस तरह की कोई बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कोई उनकी कैंपेन कोई अच्छे तरीके से चलती हुई। इस पर भी बात करते हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने अहमद मीर को एक बड़ा दबंग इंटरव्यू दिया है और उसके बाद जो है उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। उन इख्तलाफात की वजह क्या बनी, क्या वजह हुई कि बिलावल भुट्टो जो है वो नाराज़ हो गए और वो दुबई चले गए और उसके पीछे आसिफ अली जरदारी भी दुबई चले गए। आज की खबरें ये हैं कि उनकी जो सारी फैमिली है उनका घाट हो रहा है वहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आसिफ साहब देखें, इशू ये है कि जब से मियां नवाज शरीफ वापस आए हैं जी, तो बिलावल भुट्टो ये बयानात दे रहे थे कि एक लाडले को मुसल्लत किया जा रहा है, लाया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है, और उसके बाद से उन्होंने कुछ जलसों में बड़ा जबरदस्त किस्म की तनकीद की मियां साहब पर। और एक मौके पर तो यहाँ बिल्कुल कि बाबे घर बैठे हैं, अब बाबे जो है वो घर बैठे हैं और ऐसे ही बाबे जो है ना घर बैठ गए, तो की बात है उन बाबों में तो उनके वालिद साहब सरफहरिस्त थे। तो उन्होंने कहा भी ये कि ये जो है उनका इशारा अगर मियां साहब की तरफ भी है तो दूसरी तरफ उनका अपने वालिद साहब की तरफ भी कोई इशारा है कि आप भी घर बैठ जाए, अब हम करेंगे। देखिए जी, बुनियादी फर्क है इस समझने की जो चीज़ है, ये इख्तिलाफ क्यों है और क्यों कर है। इख्तिलाफ यूँ है कि जो बिलावल भुट्टो चूंकि वो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो वो मेरे ख्याल में वो जो अवामी सियासत करना चाह रहे हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी या बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, वो चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आए अवामी ताकत के ज़रिए से और अवामी क़ुव्वत के ज़रिए से, और उसमें अवाम की पजीराई की वजह से और जो अवामी इशूज़ हैं उनको हम करें और उनके एक इनकलाब लाएं या इक़्तिदार में। जबकि आसिफ जरदारी साहब की जो सियासत है, उनकी सियासत ये है कि वो समझते हैं कि हम इक़्तिदार मिल सकता है वो मुक़्तदरा की तरफ से मिलेगा या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही हमें इक़्तिदार मिलेगा, वरना हम अवामी क़ुव्वत से नहीं आ सकते। ये एक बुनियादी फ़र्क है दोनों में। तो फ़र्क जो हम समझते हैं कि जो क्या कहते हैं 2008 में जो इक़्तिदार मिला था, ज़ाहिर सी बात है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद एक अवामी रद्दअमल था, और सही मानों में उसमें कहा जा सकता है कि वो एक अवामी क़ुव्वत से पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार हासिल हुआ था। अब उसके बाद से जो पॉलिटिक्स है या सियासत है, ज़ाहिर सी बात है उसमें जरदारी साहब ने बड़े अहम फैसले किए, बड़े अहम मौक़ों पे अच्छी कुछ इक़दाम किए हैं, लेकिन वो सारे के सारे उनके मतलब चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात था या बाकी जो सेनेट में मुख्तलिफ इंतखाबात होते रहे, कायदे के खिलाफ इंतखाब था या सदर मुमलिकत का इंतखाब था, इस सारे मामले में आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल खेलते रहे। जबकि बिलावल भुट्टो चूंकि ताज़ा खून है और उनको समझते हैं कि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ और मैं वो समझते हैं कि अपनी पार्टी को, चूंकि उनके साथ जो पुराने सियासी रहनुमा है या जो उन्होंने अपने वालदा की नाने की तारीख जो पढ़ी है, तो वो ये समझते हैं कि
عوامی سیاست کے ذریعے ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. عوامی طاقت ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کا ساتھ دے گی. اگر عوامی قوت نہیں ہوگی, عوامی طاقت نہیں ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو منہ نہیں لگائے گی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کام ہو گئے اور جو تیسرا آپشن 2018 میں دیا گیا تھا, تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی نظریں واپس پرانے جماعت میں, اس میں دو ہی بڑی جماعتیں تھی, پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون تھی. تو پیپلز پارٹی کی جو عوامی قوت نہ ہونے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر سی بات ہے اسے نہیں لگایا, اور انہوں نے جو ہاتھ رکھا ہے وہ میاں نواز شریف پہ رکھا ہے. چونکہ میاں نواز شریف کا ووٹ بینک بھی بدستور موجود ہے, اور پنجاب کی کارکردگی ہے اور وفاق میں اس کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ یکسو ہے, بلکہ عالمی دنیا بھی یکسو ہے, یہ ڈیلیور کر پاتے ہیں. تو اس بنیادی اطلاع کی وجہ سے یہ جو حسن زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بلاول ابھی میچور نہیں ہے, وہ ٹکٹ میں ہی میرے ہی دستخطوں سے جاری ہوں گے, اور بلاول میرے ہی ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ رہے گا. اور اس طرح انہوں نے اور بھی باتیں کی. لیکن بلاول ان ساری باتوں کے بعد بلاول نے جو اپنا ٹویٹر کا اکاؤنٹ تھا اس پر اپنی والدہ کی جو ہے وہ تصویر بھی شیئر کر دی. کیا پارٹی کے اندر واقعی اختلاف بھی ہے؟ کچھ ایک دھڑا جو ہے وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ہے اور ایک دھڑا جو ہے وہ دیکھیں اس پارٹی میں دو قسم کی سوچ شروع سے ہیں. ٹھیک, وہ ایک عوامی سیاست کرنے کی اور ایک مل کر کھیل کھیلنے کی. یہ دو جب زرداری صاحب آئے ہیں اس وقت یہ چیز چل رہی ہے. اب یہ دیکھا آپ نے کہ حسن زرداری صاحب کے انٹرویو کے بعد فرحت اللہ بابر جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے اور بڑے پرانے پارلیمنٹرین ہیں, سینیٹر رہے, وزیر رہے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو تعلیق تھے اس بلاول بھٹو کے ان میں وہ ایک بنیادی فرحت اللہ بابر شامل تھے, اور فرحت اللہ بابر کو ان لوگوں کو میں شمار کیا جاتا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مغز ہے یا دماغ کہا جاتا ہے. اور وہ اس سوچ کی عکاسی کو لے کے چلتے ہیں جو ذوالفقار بھٹو یا بے نظیر بھٹو کی سوچ تھی جماعت کے حوالے سے, عوام کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے. تو ظاہر سی بات ہے جو انہیں بھی حسن زرداری کا انٹرویو پسند نہیں آیا, جس وجہ سے وہ اپنے پارٹی کے عہدے سے احتجاجاً مستعفی ہوئے. تو بلاول بھٹو کی جو سوچ ہے جناب کو پہلے بتائی کہ وہ ایک عوامی سوچ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, اور حسن زرداری صاحب کبھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اس بنیادی سوچ پہ اختلاف, اور یہ بنیادی سوچ میں اختلاف یہاں تک نہیں ہے, پارٹی میں نیچے تک ہے. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کچھ عرصہ قبل ہی اسلام آباد سے جو ان کے سینیٹر تھے آصف نواز کھوکر, وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. مصطفیٰ نواز آزادانہ سیاست کر رہے ہیں اور بڑا خود پہ اوپر. جی بالکل بالکل. اسی طرح اعتدال پسند جو کبھی بہت قریب ہوتے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر قانون بھی رہے پیپلز پارٹی میں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے, وہ کافی ان کی رائے جدا ہو گئی ہیں اور وہ اپنی ایک سیاست کر رہے ہیں. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا پشاور میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ دو ان کے ارباب عالمگیر اور ان کی اہلیہ جو اس پارٹی میں کئی اہم عہدوں پر رہی وہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہیں. پھر ایک اور وزیر قانون تھے صوبائی سابق اس پارٹی میں کے پی کے میں, وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر اس پارٹی میں بنیادی طور پہ یہ ایک نظریے کا اختلاف اس کو کہیں یا اس کو سوچ کا اختلاف کہیں یہ موجود ہے. اور جو بلاول بھٹو دبئی میں جا کے بیٹھے رہے, وہاں پھر حسن زرداری صاحب نے ان اختلافات کو فوری قابو پانے کے لیے خود دبئی پہنچے اور بختاور کو انہوں نے اس آگے کیا اور اس اختلاف کو ختم کرنے کی فی الحال کوشش کی ہے. آج انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے بلاول بھٹو نے, جس میں باپ بیٹا اور بیٹی وہ اکٹھے کھڑے ہیں. اگرچہ انہوں نے یہ اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم میں اختلاف نہیں ہے, ہم متحد ہیں اور ہماری سوچ میں تھوڑا بہت اختلاف رائے ضرور ہے, لیکن ہم عوام کے حوالے سے ایک ہیں. اب حسن زرداری صاحب نے جو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کمانڈ جو ہے دوبارہ سے وہ حسن زرداری صاحب نے سنبھال لی ہے, کیونکہ بلاول بھٹو کی جو سوچ تھی اس اعتبار سے تو انہیں میرے خیال میں سمجھ آ گیا کہ ہمیں کچھ ملنا مشکل ہے. حسن زرداری صاحب اب کمانڈ سنبھال رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کیا حاصل کر پاتے ہیں, کیونکہ حالیہ کچھ 1-1.5 ماہ میں اس پارٹی کو یہ فیل ہوا ہے کہ وہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے ہیں.
سندھ میں ایک ان کے خلاف اتحاد قائم ہو گیا ہے. بلوچستان میں جو لوگ سردار سے بڑے بڑے زور کی طرف آنا چاہ رہے تھے انہیں اسٹاپ لگ گیا ہے اور وہ جو رک گئے ہیں. کے پی میں لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پنجاب میں انہیں وہ رسپانس نہیں مل سکا جو انہیں امید تھی کہ پی ٹی آئی کے اختلافات کے بعد لوگ ان کی طرف آئیں گے اور اچھی خاصی تعداد جو بھی پنجاب میں شاید ان کے ساتھ شامل ہو جائے, لیکن وہاں سے بھی انہیں وہ رسپانس نہیں مل سکا, جس کی وجہ سے سیاست زرداری صاحب اب ڈرائیونگ سیٹ کی سنبھالنا چاہ رہے ہیں اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پتا پھینکا ہے کہ آئندہ جو حکومت ہوگی وہ قومی حکومت ہوگی, کوئی سنگل پارٹی حکومت مطلب اس ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتی. اور میرے خیال میں ان کی شاید یہ رائے بن رہی ہے یا وہ ایک یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اگر وفاق میں شیئر دیا جاتا ہے تو وہ اس پہ راضی ہو جائے گی کہ سندھ میں اور مرکز میں اگر ان کا شیئر ملتا ہے تو ایک انہوں نے پتہ تو کھیلا ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے. اور میرے خیال میں میاں نواز شریف اس کے حامی ہے کہ دیکھیں انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کیا ہے, بلوچستان باپ پارٹی کے لوگوں کو ملایا ہے, جے یو آئی کے ساتھ نواز شریف رابطے میں ہے, اسی طرح اے این پی اور دیگر لوگوں سے بھی وہ جماعتوں سے بھی وہ رابطے کر رہے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وہ مل جاتے ہیں یا ان کا کوئی الائنس ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب اس کو قبول کر لیں گے. لیکن اب وہ کیا لے دے ہوتی ہے, کس عہدے پہ کتنے, اگر زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ صدر بنایا جائے اور وزیر اعظم نون لیگ سے ہو تو میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا. لیکن انہوں نے ایک پتہ کھیلا ضرور ہے کہ قومی حکومت کا نعرہ لگا کر وہ ایک تخمہ ڈالا ہے کہ ہمیں نون لیگ سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے, اور اگر نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ کوئی اکیلے حکومت سازی کر لے گی تو یہ مشکل ہے اور یہ اکیلے ملک کو بحران سے نکال لے گی, یہ مشکل ہے. اس لیے کوئی قومی حکومت کا بیانیہ اپنا کر الیکشن میں جایا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ ہم مل کے سارے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ناصر زرداری صاحب کی یہ سیاست کتنی کامیاب ہوتی ہے کہ اس پارٹی کو اس سے کیا ریلیف ملتا ہے اور بلاول بھٹو اس کو کہاں تک قبول کرتے ہیں. لیکن جہاں تک قومی حکومت کا تعلق ہے عمر فاروق صاحب, اس سے مسائل میرے خیال میں تو حل نہیں ہوتے جب تک کوئی پارٹی میجارٹی کے ساتھ نہ جائے, کیونکہ جب قومی حکومت ہوگی تو ہر پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے. وہ تو نہیں چاہیں گے کہ جو وزیر اعظم ہے یہ کامیاب ہو, یہ اپنے جو ہے اس کا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے. وہ تو ہمیشہ اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اس کو کیسے کمزور کیا جائے, اس کو کیسے جو ہے وہ عوام سے دور کیا جائے, جس سے جو ہے اس کی جماعت کی اور اس حکومت کی مقبولیت میں اضافہ نہ ہو. دیکھیں یہ 2018 کے بعد بھی تقریباً جو پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی اس میں بھی 10-11 جماعتیں شامل تھی, اور جو اپریل 2022 میں جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی اس میں بھی 10-11 جماعتیں شامل تھی. تو ظاہر سی بات ہے وہ تقریباً قومی حکومتیں ہی تھی دونوں. لیکن وہ دونوں حکومتوں کا تجربہ کو کامیاب نہیں رہا, جس میں جو ظاہر فیصلوں کا اختیار کسی ایک کے پاس نہیں ہوتا اور اس مسائل کا سامنا کرنا پڑا عمران خان صاحب کو بھی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا شہباز شریف کو بھی. اور شہباز شریف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کوئی غلطیاں تھیں یا جتنے کوئی بولڈ فیصلے تھے یا جتنے کوئی ایسے اقدامات تھے جن پہ کوئی حرف آ رہا تھا وہ سارے میرے ذمے میں میرے خاطر میں پڑے, اور جو اچھائیاں تھیں وہ ظاہر سی بات ہے دیگر جماعتوں نے حاصل کیا. تو قومی حکومت ایک ایسی جس میں پاورفل وزیر اعظم ہو اور فیصلوں کا کلی اختیار اس کے پاس ہو, پھر تو وہ کامیاب ہے. ورنہ اگر وہ چونچوں کا مربع پھر بنایا گیا جس طرح 18 میں, بالکل قومی حکومت مسئلے کا حل نہیں ہے. حکومتیں نہیں چلیں گی وہ اس میں کوئی بڑے فیصلے نہیں ہو پائیں گے. بالکل, کیونکہ قومی حکومت میں ہر پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے انٹرسٹ سے آگے نہیں بڑھتے. وہ نہیں چاہتے کہ جو وہ ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یا جن کی حکومت ہے یہ لوگ جو ہے وہ اپنا بیانیہ اتنا آگے لے جائیں کہ کل جو ہے وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں. بہرحال لیکن آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی جب سے پاکستان گئے ہیں کوئی اس طرح کی ان کی جماعت کو بھی کوئی بظاہر کوئی پذیرائی نظر نہیں آ رہی. کوئی پنجاب کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو رہا اس وقت تک. اس میں ایک تو ایشو یہ ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ کے دباؤ پر الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ تو دی ہے. ٹھیک, جی آپ کی بات میں سن لی, سوال بھی آ گیا. دیکھیں اگرچہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے 8 فروری کی تاریخ تو دی ہے سپریم کورٹ کے دباؤ پر الیکشن کے حوالے سے, لیکن یہ تاریخ جو بڑے سیاسی حلقے ہیں یا بڑی سیاسی جماعتیں ہیں
وہاں بھی ابھی اس کو تاریخ کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، چونکہ 8 فروری کی تاریخ کو حتمی نظر نہیں آ رہی. اس کی کئی وجوہات ہم پچھلے پروگراموں میں گنوا چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نواز شریف ہو یا سبزداری ہو یا کوئی اور جماعت ہو، ان تمام جماعتوں نے اپنی ایکٹیویٹی اس اعتبار سے شروع نہیں کی ہے جس اعتبار سے ہونا چاہیے تھی، اور جس اعتبار سے اگر یہ 8 فروری کی تاریخ ختمی ہوتی تو میرے خیال میں جلسے شیڈول ان کے آ جاتے. تو گمگوں کا شکار ہیں ابھی جماعتیں، اس لیے ہر کوئی جماعت اپنے سارے پتے شو نہیں کرنا چاہ رہی. تمام جماعتیں رابطے کر رہی ہیں ان الیکٹیبل سے جو اپنی ذاتی حیثیت میں سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے، تاکہ زیادہ زیادہ ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جب وہ انتخابی مہم شروع ہو یا جب پتے کھیلنے کا موقع آئے تو وہ اپنے کارڈ اس وقت شو کریں. تو میاں نواز شریف نے ابھی تک سوائے ایک جلسے کے جو لاہور میں ہوا تھا اس کے علاوہ کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا ہے. وہ انفرادی ملاقاتیں کر رہے ہیں، مختلف وفود سے مل رہے ہیں، چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے مل رہے ہیں، تاجروں سے مل رہے ہیں، اور وہ اس میں مختلف لوگوں سے مشاورت کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی ایک عادت ہے، یہ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، کہ وہ مشورے سب سے کرتے ہیں اور سب کی رائے لیتے ہیں، اور مختلف شعبوں زندگی سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ملک کو نکالنے کے لیے یا پارٹی کو چلانے کے لیے کیا کیا جائے. وہ تمام مشورے اور جو آراء ہیں ان کو اکٹھے کرنے کے بعد پھر وہ اپنے اس کے حوالے سے کوئی نیا عمل بناتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے شروع سے، اور میرے خیال میں ابھی تک وہ اسی مرحلے میں ہے. اگلے مرحلے میں ابھی انہوں نے قدم نہیں رکھا کہ وہ بڑا پلان کا اعلان کریں گے، جو بڑی لکھتیں گرائیں گے. انہوں نے سندھ میں، بلوچستان میں اور کے پی میں ابتدائی ورک مکمل کیا کہ اگر ہم اس طرح سے کھیلیں تو کیا نتائج آئیں گے، اور ابھی انہوں نے ایک اپنے سارے پتے شو نہیں کیے. تو دو وجوہات سامنے آئی کہ ایک 8 فروری کی الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ حتمی نہیں لگ رہی. دوسرا جو کیا کہتے ہیں الیکشن شیڈول جو بھی آئے گا اس کے بعد پھر میرے خیال میں کوئی انٹریاں دیں گی سیاسی جماعتیں، اور بڑی انٹریاں ماریں گی. اور 30 نومبر کو چونکہ یہ جو حلقوں کی جو حتمی لسٹ اور ووٹ آ جائے گی، اس کے بعد پھر میرے خیال میں کوئی سیاسی موسم گرم ہوگا. کیا جو حتمی فہرست جاری کرے گا الیکشن کمیشن، اس میں کسی جماعت کو جو ہے وہ اس وقت تک تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ایسی جماعت ہو جس کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف بھی آئندہ جو الیکشن ہے اس کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی وجہ سے سوال ہے کہ یہ الیکشن سے باہر ہوگی، لیکن مشکل لگتا ہے. الیکشن کمیشن نے اس دن جو فیصلہ دیا ہے کہ بلے کا نشان تو پی ٹی آئی کو ملے گا، لیکن وہ 20 دن میں اپنے جو پارٹی الیکشن ہے وہ دوبارہ کروائیں. اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ ان کے چیئرمین جیل میں ہیں، وائس چیئرمین بھی جیل میں ہیں، ان کے سینئر نائب صدر تھے جو اسد عمر وہ چھوڑ گئے ہیں، عمر ایوب روپوش ہیں. تو ایسے حالات میں وہ کیسے الیکشن کروائیں، یہ ان کے پارٹی الیکشن کروائیں. تو اس کے لیے بڑا چیلنج ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ آیا وہ الیکشن کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. اپنے مجلس اپنے جو ان کی پارٹی رہنماؤں کا بلا کے الیکشن کرواتے ہیں تو آیا اس میں چیئرمین عمران خان ہی رہتے ہیں یا تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑے مشکل سوالات ہیں. تو اگر الیکشن نہیں کر پاتے ظاہر سی بات ہے تو پھر الیکشن کمیشن وہاں فیصلہ کر دے گا، وہ بڑھنے کا نشان اڑ جائے گا ان کے لیے. اور پارٹی کے الیکشن میں جب تک نہیں کرواتے اس وقت تک ان کی وہ ممبرشپ معطل ہو سکتی ہے. پارٹی الیکشن تو خیر اگر بڑی پی ٹی آئی کے حوالے سے میرے خیال میں اس فیصلے کو کہیں چیلنج ضرور کرے گی ہائی کورٹ میں، اور دیکھ کب تک چیلنج کرتی ہے اور ہائی کورٹ سے انہیں کتنا ریلیف ملتا ہے، اس میں اتنا ملتا ہے یہ پھر دیکھنے ہوگا کہ ان کی بات مقبول ہوتی ہے یا نہیں. کل پاک فوج نے جو ہے وہ بڑا آئی ایس پی آر نے بیان دیا کہ پاک فوج پوری ذمہ داری سے کام کر رہی ہے، چند غداروں کی وجہ سے پاکستان مشکلات سے گزر رہا ہے. اور انہوں نے ایک دو جو عادل راجہ صاحب جو برطانیہ میں ہیں اور جو حیدر مہدی صاحب ہیں ان کو جو ہے انہوں نے ان کا کورٹ مارشل کیا ہے. اس کی کیوں ضرورت پیش آئی کورٹ مارشل کی؟ کیا انہوں نے ایسے کون سے بات کہہ دی ہے جس سے جو ہے وہ ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے؟ اور کیا ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک ایشو یہ ہے کہ یہ جو کل پاک فوج کی طرف سے اعلامیہ آیا اور دو اپنے جو سابقہ افسران کو سزائیں دی ہیں، یہ بڑا واضح پیغام ہے اس حوالے سے جو 9 مئی کے حوالے سے جو لوگوں نے اقدامات کیے تھے، اور جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ فوج
اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، سیاسی جماعتوں اور جتھوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یہ ان کے لیے ایک جواب بھی تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو فاروق عادل جو راجا تھے وہ اس کے 10 دن کے اندر اندر یہاں سے برطانیہ چلے گئے تھے، اور حیدر مہدی بھی اسی طرح بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ اب ان کا دونوں کا ایشو یہ تھا کہ یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ عادل راجا صاحب کی، کہ وہ فوج کے اندر مطلب ہے وہ انہوں نے نام دیا ہوا تھا کہ خاموش مجاہد مجھے یہ خبریں دے رہے ہیں، اور خاموش مجاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، خاموش مجاہد یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا تختہ اٹھنے والا ہے۔ تو انہوں نے ڈس انفارمیشن بہت پھیلائی، وہ جھوٹی خبریں تھیں اور وہ سارا جھوٹ تھا۔ اور خاص کر کے 9 مئی کے دن فاروق عادل صاحب کی تو لائیو کالیں موجود ہیں، وہ اپنے بلوائیوں کو پی ٹی آئی کے جو حملہ تھے ان کو نشاندہی کر رہے تھے کہ بھائی آپ اس گھر فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ فلاں افسر کا گھر ہے، آرمی چیف کا گھر ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا گھر ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کا گھر ہے، فلاں فوجی افسر کا گھر ہے، اور اس پہ حملہ کریں۔ یہ ان کی ویڈیو کال موجود ہے۔ اور فیک خبروں کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کا اقدام تھا اور فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش، ظاہر سی بات ہے اس نے فوج میں اپنے طریقے سے اس کی تحقیقات کی ہوگی، اور انہوں نے میرے خیال میں جن لوگوں سے وہ رابطے میں تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عاصم منیر صاحب نے سب سے پہلے آ کے اپنی فوج میں ان عناصر کو قلم قبا کیا ہے جو کسی طرح سے بھی کوئی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث تھے جو فوج کا مورال ڈاؤن کر رہی تھی، یا کوئی بلوچستان صاحب کہیں رابطے میں تھے، اس میں کئی بریگیڈیئر گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل گئے ہیں، اور کئی افسران گئے۔ اب یہ پہلا بڑا واضح فیصلہ آیا جس میں فاروق عادل صاحب کو محض 14 سال قید و مشقت اور حیدر مہدی صاحب کو 12 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو یہ اقدام اس لیے ضروری تھا کہ ایک تو فوج نے وہ ان لوگوں کو بھی پیغام دیا کہ جو فوج کے اندر رہ کے کوئی اس طرح کی سوچ رکھتے تھے، اور ان سیاسی لوگوں کو بھی پیغام دیا جو سمجھتے تھے کہ فوج 9 مئی کے جو ملزمان ہیں صرف سیاسی لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی۔ تو میرے خیال میں یہ پیغام بہت سارے لوگوں کے لیے بھی تھا، اور ان لوگوں لیکن جو آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے ملک کا کتنا نقصان کیا ہے، آج آپ دیکھ لیں اگر ملک کی یہ حالت ہے تو وہ اس وقت کے آرمی چیف کی وجہ سے ہے کہ آج ملک جو ہے وہ بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب، بلکہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس کی کوئی معیشت کو دیکھ لیں، بزنس کو دیکھ لیں، فارن جو ایکسچینج کو جو اس کے پاس ہیں اس کو دیکھ لیں۔ یہ سارے کا ذمہ دار تو اس وقت کے آرمی چیف تھے، تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی ہے انہوں نے؟ اصل میں دیکھیں تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز یہ ہیں کہ آرمی چیف جو قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف اور جنرل فیض، ان کے خلاف کارروائی کرنا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ انہوں نے فوج کے اندر تو کوئی بغاوت نہیں کروائی، یا فوج کے اندر ایسے بلوائیوں کو نہیں اکسایا کہ وہ فوجی ترتیبات پر حملے کریں۔ ہاں انہوں نے سیاسی طور پہ ایک جماعت کی حمایت ضرور کی، اور وہ ہمیشہ ہوتی ہے، کوئی ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ تو اس حمایت شاید ان کی شاید ذہن میں تھا یا ان کے خیال میں یہ تھا کہ وہ ڈیلیور کر پائے گی۔ اب وہ ڈیلیور نہیں کر پائی تو وہ میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں قصور کیا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے جماعت بھی دی، حکومت بھی دی، بندے بھی لا کے دیے، اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پایا اور ملک کا نقصان کر گیا تو اس میں ہم کیا کریں؟ تو لیکن وہ ایک ان کا سیاسی فیصلہ تو ہے، لیکن فوج کے اندر اس میں کوئی ایسی کوئی ادارات کے طور پہ شامل نہیں کیا کہ فوج میں اندر کوئی انہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی ہو، فوجی تنصیبات پہ اکسایا ہو کسی کو۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کھلواڑ کیا تھا 2018 کا، انہیں ضرور سزا ملنی چاہیے، اور ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو سپریم کورٹ پہ یا کہیں بھی کسی بھی سطح پہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ آخر انہوں نے ایک ایسے شخص یا ایسی جماعت کچھ بنائی کیوں کی کہ جس میں سب لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر فوج نے اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہتی ہے تو جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ آج مختلف جماعتوں میں آئندہ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں، ان کو فوج کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ یہ جو ریٹائرڈ کا فوج کا جو عہدہ ہے اس کو لکھنا جو ہے وہ ختم کر دیں، اور اگر کل ظاہر ہے یہ لوگ جب جاتے ہیں تو پھر کرپشن بھی ہوتی ہے، تو بدنامی تو پھر ظاہر ہے جس ادارے سے انسان کا تعلق رہا ہوتا ہے اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ریٹائر ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے پھر ان پر بعد میں جو کورٹ مارشل کر کے ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، تو پہلے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ یہ اپن فوج کا نام ہی نہ استعمال کریں۔
मुल्क में भी उस तरह की जमहूरियत तो नहीं जिस तरह की मगरब में यूरोप में है, कमजोर है जमहूरियत। लेकिन ये कब तक हम इस तरह के कहते रहेंगे जी कि हमारी जमहूरियत उस तरह की नहीं है? हम ये तो बात कह कर अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि जी हमारे पास जी यूरोप जैसी, बरतानिया जैसी, अमेरिका जैसी जमहूरियत नहीं है। और ये कितना अरसा हम कहेंगे, कौन करेगा ये इकदामात? देखें जी, जब तक सियासी हुकूमतें मजबूत नहीं होगी, सियासतदान आपस में मजबूत नहीं होंगे, मुल्क के एजेंडा अपना लेके नहीं चलेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे, उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। सियासी जमातों को इशूज़ पे सियासत करनी चाहिए, अपने मंशूर पे सियासत करनी चाहिए, मुल्क के इंटरेस्ट में सियासत करनी चाहिए, रियासत के मफाद में सियासत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में जब तक वो बाहमी ये जो चकलेशें हैं, ख़ास करके ये जो इल्ज़ामात वाली सियासत है, नफरत वाली सियासत है, इसका खात्मा नहीं करते तो उस वक्त तक फिर मुदाखलत भी होती रहेगी, फिर लोग फ़ायदे भी उठाते रहेंगे, फिर रियासत भी कमज़ोर होगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि एक बात तो इंतहाई ज़रूरी है कि पाक फ़ौज जो है उसकी मजबूती हम सब की मजबूती होती है, क्योंकि अगर फ़ौज कमज़ोर हो तो फिर जो है वो बाहर जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनको मौका मिलता है। तो बहुत शुक्रिया उमर फ़ारूक साहब। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को मज़ीद जो है वो नई अपडेट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का आमी और नासिर हो।